though it's an alliance, you're dealing with, individual countries who have their own political dynamics at play, and but look, it can't take forever because ultimately there are decisions we need to make in terms of our own global force posture. Can you talk about the role of Qatar in terms of negotiating an end to the Iran war? There's some reporting today that a Qatari delegation negotiating team is in Tehran coordinating with the U.S. on trying to bring the war to an end. Well, the primary interlocutor on this has been Pakistan, and continues to be, and they've done I think an admirable job, and that's who we continue to work through. Obviously, other countries, have interests because especially Gulf countries that are, in the middle of all this, may have their own situation going on. We talk to all of them, but I would just say that the primary country we've been working with on all of this is Pakistan, and that remains the case. And it's my understanding he was supposed to go yesterday, but it could be as early as today that Field Marshal Munir could be traveling there very, very soon. And we're in constant communication with him at the highest levels of our government, are constantly talking to him. The president announced that. Do you think that? Sorry. Do you think that the administration has to respect 76,000 thresholds troops deployment, U.S. troops deployment in Europe, or set by Congress, or do you think you can go below that? Below the 76,000 troops. You're asking me a legal question, like of our laws, or no? We need to. The United States has global military commitments. We've made commitments to South Korea, to Japan, to other places as well. We're constantly reevaluating the threat matrix in the world. Where could a conflict emerge? Are we properly postured, and so forth? And so this is always the work. Every Department of War, every Pentagon, over every administration has constantly had to reevaluate these things. And so, we'll continue to reevaluate. That's been an ongoing process. It started from the first day of this administration, and throughout it, in coordination with NATO countries. So none of this is surprising, although, obviously I understand why it creates some, nervousness. But I think there's a broad recognition that there are going to be eventually less U.S. troops in Europe than there has historically been, for a variety of reasons. In fact, there was a surge after for example, the movement of troops from Germany that was announced a week ago. The Germans didn't freak out about it because they knew it just took us back to the 2022 numbers, and it was, I think, a reduction of less than 11 or 12% of our total presence there. And understand, sometimes when these numbers come out, these aren't just people with guns. These are support staff. I mean, there's all kinds of other things. These aren't just fighters, war fighters necessarily. They're all the support that comes with it. So, although they may be in uniform, and so nonetheless, I mean, but that's always going to be an ongoing process. All right, I do have to run, so a couple more. On that any role for NATO to play when it comes to the situation in Cuba? NATO's far from Cuba. I know. Mr. Secretary. We haven't talked about that at all. What do you see as Sweden's role within NATO? Important. I mean, Sweden's been an incredible addition to NATO. Understand, there's a country that basically had to defend itself for a very long time, but it has a robust and mature manufacturing sector, industrial sector, technology sector. So, look, this is not a criticism, so I don't want you guys to read into this as like I'm criticizing some country. But generally, the additions to NATO have been countries that joined. They were in a weak position, and so they joined because they needed the collective strength of an alliance. But when we added the two countries, Sweden being one of them, these are two countries that brought to the table capabilities that NATO didn't used to have, and with whom we've already had long-term defense agreements for a very long time in cooperation. So Sweden was an incredible addition. It made the alliance much stronger, no doubt about it. And especially now, we're talking about, one of the things we talk about is the defense industrial base. I mean, Sweden had a mature defense industrial base that it now brought into NATO, so the opportunity we already work on aircraft together and so forth. The ability to build on that is extraordinary, and that's one of the things we want to be able to do. And beyond defense, on other areas that touch on defense but maybe are not defense directly. You The mentioned Iranians Iran. said today, Mr. Secretary, that they're... The president announced Did you get a question? only one. I know, but well, this guy's greedy. All right, this is my last one. I apologize. I got to fly to India. Go ahead. Greenland and the Arctic. Have you been discussing that? We had an Arctic. Well, we didn't discuss Greenland today, but we had an Arctic meeting today of the 7 countries, and very positive. We'll have a joint statement. I don't know if it's out yet. Should be out in a moment. And I think there's a growing. Although this is an effort that's pre-existed, I think there's a growing commitment to make it a regular part of our engagements as NATO is to focus on Arctic security for obvious reasons. We're an Arctic nation. We're always going to be focused on the Arctic. It's great to see that other countries are a part of this effort now, and that it's going to play a more prominent role. The Arctic is going to play a more prominent role
in NATO and in discussions around NATO. So we had our political officers met a few days ago and worked out a lot of details on the joint statement, and then we had a foreign ministers meeting today and potentially a leaders level meeting at some point on it as well. So it's a good forum within NATO, and I thought today was very positive, and the joint statement should reflect that. Okay, I said that was about, I'll do one more because I'm a nice guy. The president announced 5,000 troops going. This guy's unbelievable. I apologize. All right, I'm going to do one more and then I'll do you because you're so persistent. Go ahead. Thank you. Have the peace negotiations under American leadership in Ukraine stalled? Do you think Europeans? Yeah, the peace negotiations on Ukraine under American leadership. Let me just say, we got involved, okay, because we were told we were the only ones that could do it. We were the only ones that the Russians and the Ukrainians would talk to. So we got involved. They were not fruitful, unfortunately. That's the play. We stand ready to continue to play that role, despite leaks that are not true, despite stories out there about us forcing the Ukrainians to take this position or that position, which are not true. If we see an opportunity to pull together talks that are productive, not counterproductive, and that have the chance to be fruitful, we're prepared to play that role. There are no such talks occurring at this time. But we hope that will change because that war can only end with a negotiated settlement. It will not end with a military victory by one side or the other, at least from a traditional standpoint of how military victories are defined. So it will have to lead, and if we can play a role in making that happen, the president is very much interested in doing it. We just, over the last few months, just sort of sensed that there wasn't a lot of progress being made, but maybe dynamics will change, and if they do, we stand ready to play whatever constructive role we can play. If someone else would like to handle it, they should. But it doesn't appear to be anybody else in the world right now that can handle it. So we're more than happy to do that if the opportunity presents itself to have constructive and productive talks. We're also not interested in getting involved in an endless cycle of meetings that lead to nothing. Okay. Mr. Very quickly, yeah, I appreciate that. Very quickly. And then I gotta go. The president said that 5,000 troops will be going to Poland. Can you please clarify where will they be coming from? And separately, They're coming from America. They're Americans. You mean specifically where? I'll leave the details on that to the Department of War to announce how these. 5,000 Yeah, additional. but in fairness, I'll leave it to the Pentagon to tell you the specifics of how logistically that's going to work. That's not my place to answer. Let me ask you something you can respond. Can I get your reaction to recent increasing Russian campaign targeting Baltic countries? Well, it's concerning. I mean, you always worry about escalation, right? You always worry about that. We understand, these countries feel threatened by it, obviously, for obvious reasons. So it's a concerning thing because you always worry that something like that can spark into something bigger. And that's always a possibility. And so we're concerned about it. We're watching it carefully. We're obviously engaged with our allies in NATO on that regard in terms of what's happening, and we keep up to date. But the underlying response to your question is we're concerned about it because we don't want it to lead to some broader conflict that can really lead to something far worse. The Iranians today said, Mr. Secretary, that there's some forward movement. Yeah, I said the same thing. I can't believe I said the same thing that the Iranians did. There's been some progress. I wouldn't exaggerate it. I wouldn't diminish it. There's more work to be done, but look, yeah, there's been some, and that's a good sign. I'm glad they said that. We're not there yet. I hope we get there. The president would prefer to do a good deal. But you asked me if I'm optimistic. I don't characterize it as optimistic or pessimistic. We're going to respond based on the facts as we see them and as they emerge. So what the president has outlined as his priorities are clear. Iran can never have a nuclear weapon. The issue of highly enriched uranium has to be discussed. Its disposition has to be dealt with. And of course, the issue of future enrichment has to be dealt with as well. Those are the core pillars of any sort of agreement, in addition to opening the straits, of course. So I think there's been some progress, but we're not there yet. And hopefully that'll change. It may not. Honestly, it may not. We're dealing with a very difficult group of people. And if it doesn't change, then the president's been clear. He has other options. He prefers the negotiated option and having a good deal, but he himself has expressed concern that maybe that's not possible. But we're going to keep trying. I know our guys are still working on that very hard. So, all right, guys. Thank you. Thank you, sir. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے. ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پلان بی بھی ہے. ایران کے ساتھ ڈیل ہی ہماری پہلی ترجیح ہے. انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. دیگر ممالک بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, لیکن پاکستان ہی اس معاملے میں بنیادی ثالث ہے, پرائمری ثالث ہے پاکستان.
اور انہوں نے کہا کہ ایران اپنے حرمت کھونے سے انکار کر دے تو پلان بی کی ضرورت پڑے گی. انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. ان کی جانب سے بتایا گیا ایک مرتبہ پھر سے کہ اس ساری صورتحال میں اس اہم مسئلے میں پاکستان ہی بنیادی ثالث ہے. انہوں نے کہا کہ دیگر ممالک اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنا حصہ جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں, لیکن پاکستان ہی پرائمری ثالث ہے. جبکہ دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اس وقت ایران میں دوسری مرتبہ روانہ ہو چکے ہیں پاکستان سے ایران میں جانے کے لیے, اور پاکستانی جو وفد ہے پہلے ہی ایران میں موجود ہے, وفاقی وزیر داخلہ بھی ایران میں موجود ہیں, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اب ایران روانہ ہو چکے ہیں. اور مارکو روبیو نے بھی کہا کہ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور پاکستان ہی بنیادی ثالث ہے اس ساری صورتحال میں. انہوں نے کہا کہ ایران اپنے حرمت کھولنے سے انکار کر دے تو پلان بی کی ضرورت پڑے گی. جی ہاں, امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ دنیا بھر میں اپنی فوج کی تعیناتی کا جائزہ لیتے رہتے ہیں. یوکرین کو پہلے سے زیادہ مدد مل رہی ہے, نیٹو کو بھی امریکہ کے لیے فائدہ مند بننا ہوگا. امریکی افواج کی تعیناتی سیاسی فیصلہ نہیں ہے, ہم اس پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے پاس پلان بی بھی ہے. ہم چاہتے ہیں ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے. تو یہاں ہم گفتگو کی گئی ہے امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے, جس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ معاہدہ طے پا جائے. اور دوسری جانب جو آپ دیکھ سکتے ہیں مناظر سما کی سکرینز پر, فیلڈ مارشل عاصم منیر جو ہیں وہ اہم نوعیت کے دورے پر ہیں, ایران میں وہ اس وقت موجود ہیں. سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے کنفرم کیا جا رہا ہے, اور پاکستان نے پہلے بھی ثالثی کی کوشش کی اور اب بھی پاکستان جو ہے وہ یہی کوشش کر رہا ہے, اور یہی امید کی جا رہی ہے کہ اب اس بار ایک بریک تھرو متوقع ہے. بالکل, مارکو روبیو کی اہم نیوز کانفرنس آپ لوگ نے ملاحظہ کی, جس میں انہوں نے بارہا پاکستان کا ذکر کیا, پاکستان کے کردار کا ذکر کیا, پاکستان کی ثالثی کا ذکر کیا, فیلڈ مارشل کا ذکر کیا. ان کی جانب سے انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. فیلڈ مارشل کا ذکر کیا گیا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے بھی, اور انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مسلسل رابطے میں کریں گے. تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے, آپ کو بتا رہے ہیں, آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ایران کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. اس سے پہلے بھی انہوں نے ایران کا دورہ کیا, انتہائی اہم دورہ کیا تھا. پاکستان مسلسل ثالثی کے لیے اپنی جدوجہد کر رہا ہے, کوششیں کر رہا ہے, اس کو لیڈ کر رہے ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر, جس کا ذکر کیا مارکو روبیو نے بھی اپنی اہم نیوز کانفرنس میں. انہوں نے کہا کہ ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. فیلڈ مارشل کا کردار, پاکستان کا کردار, پوری دنیا اس کا ذکر کر رہی ہے اور پوری دنیا اس کی معترف ہے, اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایران کے لیے روانہ بھی ہو چکے ہیں. اور اس سے پہلے پاکستانی وفد وہاں پر موجود ہے, وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اپنی ٹیم کے ہمراہ وہاں پر موجود ہیں, اور وہاں پر انہوں نے اہم ملاقاتیں کی ہیں. اب اس کے بعد فیلڈ مارشل خود ایران کے لیے دوسری مرتبہ اس ساری صورتحال میں یہ ایسا ہے کہ دوسری مرتبہ وہ روانہ ہو رہے ہیں ایران کے لیے, اور وہ روانہ ہو چکے ہیں پاکستان سے ایران کے لیے, اور انتہائی اہم ملاقاتیں وہاں پر کی جائیں گی. خاصے متحرک ہیں اور خطے میں امن کے لیے, اور فیلڈ مارشل کا ذکر کیا مارکو روبیو نے بھی, اور فیلڈ مارشل عاصم منیر جو کہ ایران کے لیے روانہ ہو چکے ہیں. مارکو روبیو نے بھی جو ہے اس بات کا ذکر کیا, اور ایران کے ساتھ بات چیت بنیادی ثالث پاکستان ہے. مارکو روبیو نے بھی اس بات کا تذکرہ کیا. بالکل ایسا ہی ان کی جانب سے یہی کہا گیا کہ پاکستان بنیادی ثالث ہے. اسی پر بات کریں گے, ہمیں جوائن کیا عابد لطیف صاحب نے. عابد صاحب, پوری دنیا کی نظریں ایک بار پھر سے پاکستان پر ہیں, اور کریڈٹ جاتا ہے اس کا فیلڈ مارشل عاصم منیر کو. ایک بار پھر سے وہ ایران کے دورے پر ہیں, کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے بریک تھرو متوقع ہے؟ جی بہت شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کے لیے. جی بالکل, یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ جو سی ڈی ایس ہیں جنرل عاصم, وہ میں سمجھتا ہوں جی کہ اس وقت پوری دنیا کے لیے مرکز نظر ہیں. جو ان کی ایفرٹس تھیں جی پہلے بھی, جیسے ہم نے دیکھا پچھلے 2-2.5 مہینے میں جس طریقے سے, اور ابھی بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی ان کا ذکر کر چکے تھے, پاکستان کا بھی انہوں نے کل بھی ذکر کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ 2 دن پہلے رشین جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے بھی پاکستان کی ایفرٹ کا ذکر کیا تھا. تو یہ ایک بہت ہی ایک ایفرٹ ہے جو بہت ہی فرینٹک ایفرٹس چل رہی ہیں, جس میں پاکستان کی سنسیریٹی اور پاکستان کا جو کنسٹرکٹیو کنٹریبیوشن ہے وہ پوری دنیا اس پر سراہ رہی ہے. اور لیکن جو دیکھیے سب سے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ایز اے پیوٹ اس پورے معاملے میں پیوٹ اسٹیٹ کے طور پہ اپنا رول ادا کر رہا ہے, اور ایک ایسی اسٹیٹ کے طور پہ کہ جس کے جو اس معاملے میں اپنا جو پازیٹیوٹی کی وجہ سے جو آپ کہہ لیجئے کہ جو پروٹاگونسٹ ہیں ان کو ایک ٹیبل پہ بھی لے کے آیا. اس کے بعد بھی بات ہو رہی ہے, پھر جیسے سیز فائر آپ نے دیکھا ہوا, اور یہ جو خوش آئند بات یہ ہے کہ سیز فائر کے بعد چاہے معاملات بہت تیزی سے جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ شاید کوئی چیز کوئی ایگریمنٹ ہو جائے گا وہ نہیں ہوا, لیکن خدا نخواستہ واپس جو ہے وہ کسی ایسکیلیشن کی طرف بھی یا کنفلکٹ
کہ دوبارہ ایبرپشن کی طرف بھی نہیں گئے. تو آئی تھنک یہ ایک ایفرٹ ہے اور پوری امید ہے کہ انشاءاللہ ایک آدھے دن میں کوئی اچھی خبر جو ہے وہ دنیا کو ملے گی، جس کے بعد یہ جو معاملہ جو 2-2.5 مہینے سے ایک ہجان کی کیفیت طاری ہے نہ صرف ریجن کے اندر بلکہ گلوبلی بھی، جو گلوبل انرجی سپلائیز ہیں جس طرح سے افیکٹ ہوئی ہیں اور جو سارے ملک اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں، آئی تھنک وہ بہت جلدی بہتر ہو جائے گی صورتحال. اور الحمدللہ پاکستان جو ہے اس کا اسٹیچر جو ہے جیو پالیٹکس میں اور جو اس ریجن کے معاملات ہیں اس میں ایک دفعہ پھر بھی اللہ تعالیٰ پاکستان کو ابھی صاحب جس طریقے سے ہم پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں اور پوری دنیا اس چیز کی معترف ہے پاکستان کے کردار کے حوالے سے، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اب سے چند منٹ پہلے وہ نیوز کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے اس میں بھی ذکر کیا کہ پاکستان ہی پرائمری ثالث یعنی کہ بنیادی ثالث پاکستانی ہے. فیلڈ مارشل کا ذکر کیا کہ وہ ایران جا رہے ہیں، ہم فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں. تو یہ مارکو روبیو اور جس طریقے سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، ہر پریس کانفرنس میں، نیوز کانفرنس، میڈیا ٹاک میں ذکر پاکستان کا فیلڈ مارشل کا ہو رہا ہے. جی بالکل، دیکھیے یہ آپ نے دیکھا ہوگا تو یہ ایکچولی اسرائیل جو ہے وہ اس بات سے پہلے بھی بہت ڈسٹرب تھا اور اس نے اس کا اظہار بھی کیا، جو کہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو خدا نخواستہ ایک نیگوسیشن ڈائلما، میڈیشن ڈائلما جو ہے اس کے اندر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہ کہا جا رہا تھا کہ جی خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ ان پارٹیسن ہے، وہ نیوٹرل رول ادا نہیں کر رہا. اور یہ ایک اسرائیل کی طرف سے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا اور دوسرے ممالک کی طرف سے، آپ کو پتہ ہی ہے جو ہمارے اینیمی ہیں، جو اسپوائلر ہیں اس پورے معاملے کے اندر. لیکن اب یہ جو اصل میں جو امریکہ کا اور ایران کا دونوں کا جو اعتماد ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، وہ صرف پاکستان کے اوپر ہے. وہ اور کسی مڈل ایسٹ اسٹیٹ کے اوپر اور کسی ریجنل اسٹیٹ کے اوپر، ویسٹ ایشین اسٹیٹ کے اوپر یا کسی سب کانٹیننٹ کی کنٹری کے اوپر وہ ان کا اعتماد نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے وہ ارن کیا ہے. جی آپ دیکھیں اگر باقی اسٹیٹس کو دیکھیں تو کسی کی وہ پوزیشن نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں بات کر سکیں، اس معاملے میں وہ ایران کو کنونس کر سکیں یا ایران کا جو میسج ہے وہ اس طریقے سے امریکہ کو دے سکیں کہ جس میں ایران کے موقف جو ہے اس کی بھی ان اے وے ایکسپلینیشن ہو اور نیوٹریلٹی بھی ہو، اور اسی طرح امریکہ کا جو موقف ہے وہ ایران کو دے سکیں بالکل اسی طرح کہ اس میں امریکہ کا موقف بھی ہو اور نیوٹریلٹی بھی ہو. تو یہ جو ایک تھن لائن ہے جس کی جو ڈپلومیسی نے پراکسیمیٹی ڈپلومیسی کے تھرو پاکستان نے ایکوائر کی ہے، جی ساری دنیا اسی کو اپریشیٹ کر رہی ہے اور اس کو پرٹیکولرلی امریکہ اور ایران بھی اپریشیٹ کر رہے ہیں. اسی لیے یہ جو ٹرسٹ ہے جس کا بار بار مارکو روبیو صاحب بھی ذکر کرتے ہیں. بالکل ایسا یہ درست فرما رہے ہیں آپ عابد صاحب. جس طرح سے یہ سارا پروسیس جب شروع ہوا اور یہاں تک آیا، یہ بہت ہی کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ اسموتھ سیلنگ پروجیکٹ نہیں تھا. جو اسرائیلی لابی ہے وہ بہت زیادہ سرگرم تھی اور ابھی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے بہت ہی کامیابی سے سارے معاملے کو آگے بڑھایا اور اسٹل جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ جس طرح سے کام کریں پوری دنیا ان کی معترف ہے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یہ دیکھیے ایک تو سب سے پہلے جو اسرائیل نے اور نتن یاہو صاحب نے امریکہ کو اور اسپیشلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ یقین دلایا کہ یہ وینزویلا مومنٹ ہے اور یہ ہم 2-3 دن کے اندر یہ سارا معاملہ ہو جائے گا اور اٹ ول بی اے ون ون سچویشن. اور جیسے کہ اسرائیل نے پورے مڈل ایسٹ میں کیوس برپا کیا ہوا ہے ویسے ایران میں بھی کر کے تو ہم وی ول اسکوٹ فری فرام ہیئر. لیکن ہوا یہ کہ بالکل اس کے اپوزٹ ہو گیا. جو امریکنس ہیں وہ ایک اور کمپلیکسٹی کے اندر ایک آ گئے. اس کے بعد ان کی جو انٹرنل پولیٹیکل گریوٹی ہے وہ بھی ڈسٹرب ہونے لگ گئی، جس میں بالکل جو ان کی پاپولیرٹی ہے نہ صرف وہ گرنے لگی بلکہ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ امریکہ کی وار نہیں ہے. امریکن لوگوں نے یہ اسرائیل کی وار نہیں ہے، تو یہ امریکہ کی وار نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. اچھا، اور دوسرے مومنٹ پہ اگر تو اس وقت پاکستان نے پھر اپنے جو ایز اے فیسیلیٹیٹر جو تھا وہ اس پورے معاملے کے اندر آ کے آپ نے دیکھا کس طریقے سے پازیٹیو رول ادا کیا. پھر اس کے بعد جو ہے جب ایران نے اپنے کارڈز بہت اچھے طریقے سے وتھ ریزیلینس، وتھ اپنا نیشنل آپ کہہ لیجیے پرائڈ کے ساتھ، اور وہ سارے معاملات میں جب اس پہ تھاؤزنڈز آف اٹیک ہوئے اور برداشت کیا اور وہ قوم پوری یکجا رہی، اور پھر اس نے جس طریقے سے اسٹریٹجیکلی ڈیٹرنس کے طور پہ ہرمز کو استعمال کیا، تو پھر وہ جو ہرمز موومنٹ کریٹ ہو گیا. اس میں بھی اب امریکہ جو تھا وہ ایک بہت ہی آکورڈ پوزیشن میں آ گیا. اگین پاکستان جو ہے وہ ایران کو ایز اے فیسیلیٹیٹر ان دونوں کے معاملات میں پھر اس کو کول ڈاؤن کرنے کے لیے اور دونوں کو لے کے پھر بیٹھنے کے لیے جو اب یہ بیچ میں ایک گیپ آیا ہوا ہے. تو آئی تھنک پاکستان نے دونوں مومنٹس میں بہت پازیٹیو رول ادا کیا ہے. اسی وجہ سے جو امریکہ بھی اس کا معترف ہے اور ایران بھی اس کا معترف ہے.
صحیح، ساتھ موجود رہے گا عابد لطیف صاحب، بلکہ آپ نے وقت نکالا، آپ سے مزید بھی اس حوالے سے ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ میجر جنرل ریٹائرڈ طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں۔ طارق صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے۔ جس طریقے سے ابھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ آئی ساری صورتحال میں کہ فیلڈ مارشل روانہ ہو چکے ہیں ایران کے لیے، دوسری مرتبہ اس سارے کرائسس سینیریو میں، اور پاکستان کی ٹیم پہلے ہی وہاں پر موجود ہے، اور ایسے میں امریکی وزیر خارجہ بھی نیوز کانفرنس کرتے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ہی بنیادی ثالث ہے۔ تو جس طریقے سے پاکستان یہ کردار ادا کر رہا ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے ساری صورتحال میں، کیا کہیں گے آپ سے؟ میں اس میں یہ کہوں گا، دیکھیں ہمیں اللہ کا ایک شکر ادا کرنا چاہیے، اور میں آپ کو اور پوری قوم کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بے مثال عزت دی ہے۔ اور کل رات کو مارکو روبیو صاحب کا بیان آیا تھا کہ پاکستان کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ وہاں موجود ہیں اور ہمارے بہاف پہ بات کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب پہلے بھی وہاں گئے تھے، اور پھر ان کے بہاف پہ ہمارے وزیر داخلہ تھے۔ تو اس وقت ایران نے اور امریکہ نے جو پاکستان میں اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور پاکستان نے دیکھیں پورے خطے اور دنیا میں امن کے لیے جو کردار ادا کیا ہے، یہ بے مثال ہے۔ تو ہمیں، اور یہ اللہ کی مدد سے ہی ہوا ہے۔ تو دنیا جو پوری اس وقت جو تھی، جس اکنامک کرائسس سے دوچار تھی اور وہ امن کی خبر سننا چاہ رہی تھی، وہ خبر اللہ تعالیٰ نے پاکستان سے نکالی ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو وزٹ ہے یہ خطے اور پوری دنیا میں امن کا پیغام لے کر آئے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا جو پرواز ہے وہ ہر آنے والے دن سے بہتر ہوگی، اور پاکستان کا حقیقی مقام جو قائد اعظم نے دیکھا تھا، علامہ اقبال نے خواب دیکھا تھا، اب اس کی جو ہے تعبیر وہی چاہتی ہے۔ یقینی طور پر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے طارق صاحب۔ طارق صاحب یہ بھی کہے گا کہ کیا اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو امن معاہدے کا فریم ورک ہے وہ بہت حد تک طے ہو چکا ہے، اسی وجہ سے فیلڈ مارشل اب خود وہاں پر موجود ہیں ایک بار پھر سے؟ بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں براڈلی جو بات چیت ہے نیوکلیئر پہ، اسٹیٹ آف ہرمز پہ، ٹیرف لگانا اس پہ، اور ایران پہ مرحوال جو تھی پابندیاں ان کو ہٹانا، ان سب پہ بات چیت ہوئی ہے، اور اب اس چیز کو فائنلائز کرنے کے لیے فیلڈ مارشل صاحب تہران گئے ہیں۔ اور طارق صاحب یہاں سے قطری وفد بھی روانہ ہوتا ہے ادھر سے، اور ادھر سے بات کریں فیلڈ مارشل یہاں سے خود روانہ ہے، پہلے پاکستان کی ٹیم وہاں پر موجود رہی، اور جس طریقے سے مارکو روبیو نے بھی گفتگو کی، انہوں نے پاکستان فیلڈ مارشل کا بھی ذکر کیا، ہم ان سے مسلسل رابطے میں ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید سے پہلے کوئی اچھی خبریں اس خطے کے حوالے سے عنقریب ہمیں سنائی دیں گی؟ جی بالکل سنائی دے گی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس جیسے میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا کہ انشاءاللہ عید کے بعد اسلام آباد ٹاکس 2 ہونے جا رہی ہیں، اور اس معاہدے کو حتمی شکل انشاءاللہ پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کے لیڈر جو ہیں وہ دنیا کو سنائیں گے۔ صحیح، یعنی کہ معاملات آپ کے یہ کہنا ہے کہ تمام ابھی جو ہیں وہ ایران میں آپ کو ایسا فورسی کر رہے ہیں کہ تقریباً طے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد عید کے بعد اسلام آباد میں ہی ایک اور بڑی بیٹھک ہوگی، اور اس کے اسلام آباد ٹاکس 2 کے حوالے سے پھر ہم اس میں جو ہے مزید جو ہے وہ بریک تھرو کے لیے آگے بڑھیں گے۔ تو اس ساری صورتحال میں جس طریقے سے طارق صاحب ہم بات اگر کرتے ہیں پورے ورلڈ جو ہے آرڈر کی، اس میں بات کرتے ہیں تو پورا خطے کی شکل آپ چینج ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، جو ورلڈ پاور ہے وہ شفٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے انڈیا اور اسرائیل نے نیگیٹو کردار ادا کیا ہے ساری صورتحال میں بھی، ہمیشہ جس طریقے سے ان کی عادت رہی ہے، اور وہی سب کچھ کیا گیا یہاں پر بھی، تو صرف ہم نے یہ صلح ہی نہیں کروائی، پاکستان نے اپنے آپ کو ایک نئی طاقت کے طور پر اپنے آپ کو منوا بھی لیا ہے، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں پاکستان ایک مسلمہ جو ہے ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کا فل سپیکٹرم ڈیٹرنس ہے، بٹ جو بھی ہماری کیپیبلٹی ہے وہ دفاعی نیچر کی ہے، اور وہ خاص طور پہ انڈیا کے خلاف ہے، اور انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ تھا جو پاکستان کے خلاف تھا اس کو بھی ناکامی نصیب ہوئی، اور خاص طور پہ انڈیا کا جو بیانیہ تھا کہ پاکستان دہشت گردی کو ہوا دیتا ہے، پاکستان نے یہ ثابت کیا کہ وہ پرامن ملک ہے، اور دیکھیں امن کے لیے ہم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو ہمیں جو انڈیا نے پچھلے سال اٹیک کیا وہ ہم نے اس کا دفاع صرف کیا، اور جیسے ہی انڈیا نے معافی مانگی ہم نے اس سے آگے نہیں گئے، لیکن انڈیا بہت کمزور پوزیشن پہ تھا، ہم انہیں اچھا خاصا نقصان تو خیر پہنچایا لیکن اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے تھے۔ جیسے ہی اس نے معافی سیز فائر کا کہا ہم نے فوراً اسے قبول کیا۔ تو دیکھیں پوری دنیا میں پیغام یہ دیا اب جا رہا ہے پاکستان کی طرف سے، اور دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا میں وہ کام جو پوری دنیا کا کوئی ادارہ نہیں کرا سکا وہ الحمدللہ پاکستان کے فیلڈ مارشل نے، پاکستان کی ملٹری ڈپلومیسی نے، پاکستان کی سیاسی اور سفارتی کوششوں سے اب وہ مکمل ہونے جا رہا ہے۔
بالکل ایسے ہی ہے، جو کوئی نہ کر سکا وہ پاکستان نے کر دکھایا. ساتھ ہی رہے گا طارق صاحب. عابد صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. عابد صاحب جس طرح سے پاکستان نے رول پلے کیا میڈیشن کی اور ایک نیوٹرل میڈیٹر کا رول پلے کیا، پوری دنیا اس کی معترف ہے، فیلڈ مارشل کی بھی پوری دنیا معترف ہے. اب اس سچویشن میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے اس میں بریک تھرو ہوگا، اور پاکستان کے علاوہ چین کے رول کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جی دیکھیے، بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پوری دنیا جو ہے الحمدللہ وہ سی ڈی ایف جو ہے ان کے رول کو سراہ رہی ہے، لیکن یہ کوئی بہت ایزی جرنی نہیں تھی. آپ نے دیکھا کس طریقے سے بیچ میں جو ہے وہ کوشش کی گئی اسپوائلرز کی طرف سے، پھر جو نہ صرف مین اسپوائلرز بلکہ جو اسپوائلرز کے فرینڈز ہیں انہوں نے بھی کوشش کی بیچ میں کہ خدا نخواستہ پاکستان جو ہے وہ اس کے کردار کے اوپر کچھ جو ہے کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ جس سے پوری دنیا کو لگے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ان پاکستان ہے. لیکن ڈیفینیٹلی وہ اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے جی، اور جس طریقے سے نیک نیتی سے ہماری لیڈرشپ کی ایفرٹ ہو رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس عزت سے نوازا. تو چین کا جو ہے جی، چین از ویری امپورٹنٹ ان دس، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں وہ چائنا گئے تھے. سب سے پہلے جو پرپوزلز تھے 5 پرپوزلز وہ ان کی طرف سے آئے تھے. اس میں جو پوائنٹ 4 اور 5 تھا وہ بہت امپورٹنٹ تھا. 4 جو تھا وہ اسٹیٹ آف ہرمز کے جو جس کو میں ہرمز موومنٹ کہہ رہا تھا ابھی، اس کے جو فریم ورک ہے اس کی بات کرتا تھا. اور جو پوائنٹ 5 تھا وہ یہ بات کرتا تھا کہ دنیا کے جتنے معاملات ہیں وہ یو این کے فریم ورک کے تحت حل ہونے چاہیے، اور یونیلیٹرلی کسی اسٹیٹ کو یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کوئی ایکشن لے لے. تو اب آپ دیکھیں تو چیزیں اسی کی طرف سیٹل ہوتی ہوئی آ رہی ہیں. پھر آپ کچھ دن پہلے جب یہ پریزیڈنٹ پوٹن جو ہے وہ چائنا گئے ہوئے تھے اور پریزیڈنٹ زی سے ملاقات تھی، وہاں پہ بھی جو اس اعلامیہ کا مین پوائنٹ تھا وہ بھی یہی تھا کہ جو انٹرنیشنل فریم ورک ہے اور جو آرڈر ہے جو یونائٹڈ نیشن کا آرڈر ہے اس کے تحت ہی ہونا چاہیے. اچھا بالکل ایسے اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور طارق رشید صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا، آپ دونوں کا بے حد شکریہ.